अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे बिन रोए आंसू सेकंड लास्ट एपिसोड। मुझे यकीन है कि आप इस नावल को एंजॉय कर रहे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नावल। ज़िंदगी में बज़ाहिर सब कुछ ठीक हो गया था। बाबा और डैडी के सामने वो दोनों आपस में बहुत बातें करते थे, बिल्कुल पहले वाले अंदाज में, और कमरे में आकर वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी अजनबी हो जाया करते थे। इर्तिज़ा को अपने किसी दोस्त के यहाँ डिनर पर जाना था। सुबह नाश्ते की मेज़ पर उसने सरसरी से अंदाज में इस बात का जिक्र किया, तुम सबा को अपने साथ किसी डिनर और पार्टी में नहीं लेकर जाते। बाबा चाय का कप उठाते हुए उससे बोले, इसका मूड ही नहीं होता जाने का, इसलिए मैं पूछता भी नहीं। उसने इतने एतमाद से झूठ बोला जैसे ये मौजू बड़ी तफसील के साथ उसके और सबा के दरमियान ज़ेरे बहस आ चुका हो। इसमें कोई शक नहीं था कि उसके पास आने वाले अक्सर दावतनामों में दोबारा से मिसेस इर्तिज़ा गज़नफ़र का इजाफा हो चुका था। उसके करीबी दोस्तों के अलावा कारोबारी हवाले से मिलने वाले इनविटेशंस में भी उसके साथ उसकी मिसेस का बुलावा भी एक दफ़ा फिर आने लगा था। सबा, ये लोगों से मेल जोल से बेजारी और दुनिया से कटकर रहने वाला रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं बेटा। बाबा अब उससे मुखातिब थे। वो खामोशी से उनकी नसीहत सुन रही थी। बिजनेस डिनर्स और पार्टीज में चाहे ये ना जाए, लेकिन तुम अपने दोस्तों के यहाँ तो इसे लेकर जाया करो। नहीं जाती तो ज़बरदस्ती लेकर जाओ। तुम्हें शोहरों वाला रौब जमाना भी नहीं आता। वो जैसे इर्तिज़ा को उसके साथ सख्ती से पेश आने के लिए उकसा रहे थे। बाबा, आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। उसने बाबा की तरफ अफसोस से देखा। ऐसी हरकतें करोगी तो तुम्हारे खिलाफ बोलना पड़ेगा। ज़रा देखो क्या हालत बनाई हुई है अपनी। ना कपड़ों का ख्याल, ना मेकअप, ना सजना संवरना, ना ज्वेलरी। घर से निकलोगी तभी तुम्हारा होलिया भी सही होगा। सारा दिन घर पर रहती हो, ना कहीं जाती हो, ना किसी से मिलती हो। वो उसकी तरफ देखते हुए नाराज़गी से बोले, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सबा, तुमने अपनी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म कर दी है। ज़रा भी सोशल नहीं रही हो तुम अब। ना फैमिली में कहीं जाती हो, ना अपनी फ्रेंड्स में। तुम्हारी दोस्त खुद ही भूले भटके फ़ोन कर ले तो बात कर लोगी। खुद से तो मेरा ख्याल है तुमने अरसे से किसी दोस्त को फ़ोन नहीं किया। ये एक तरफा कार्रवाई भी कब तक चलेगी? आखिरकार एक रोज़ तंग आकर वो लोग तुम्हें फ़ोन करना भी छोड़ देंगी। डैडी भी बाबा की हिमायत में बोले थे। इर्तिज़ा खामोशी से चाय पीते हुए सबा को की जाने वाली नसीहतें सुन रहा था। सबा आज तुम्हारे साथ जाएगी इर्तिज़ा। बाबा इर्तिज़ा से हुक्मिया अंदाज में बोले। वो अब मज़ीद कुछ भी नहीं कह सकती थी, इसलिए खामोश हो गई थी। उसकी तैयारी किसी पार्टी या डिनर में जाने वाली तैयारी नहीं थी। उसने ना मेकअप किया था और ना किसी किस्म की ज्वेलरी पहनी थी। सिर्फ बाबा के पहनाए हुए कंगन, जो उसने उतारे ही नहीं थे, वो पहने हुए थे, और गले में चेन, जो हमेशा ही उसने पहनी हुई होती थी। मुआज़ घर पर बाबा और डैडी के पास रुक गया था। सिर्फ वो दोनों जा रहे थे। इर्तिज़ा ने गाड़ी रिवर्स करके जैसे ही घर से बाहर निकाली, वो उसकी तरफ देखे बगैर सपाट से अंदाज में बोली, मुझे डिनर पर नहीं जाना। आप मुझे मेरी फ्रेंड के घर ड्रॉप कर दें। वापसी में मुझे वहीं से पिक कर लीजिएगा। वहाँ बहुत अच्छी गैदरिंग होगी सबा, तुम एंजॉय करोगी। वो उसकी बात पर हैरान हुए बगैर मतानत से समझाने लगा। आपने कहा था आप मुझे किसी बात के लिए मजबूर नहीं करेंगे। बहुत तल्ख लहजे में वो उसकी बात उसे याद दिला रही थी। एड्रेस बताओ अपनी फ्रेंड के घर का। उसने मज़ीद बहस किए बगैर फ़ौरन ही बड़ी संजीदगी से पूछा। फिर इसी खामोशी से उसने उसकी दोस्त के घर उसे उतार दिया था। सबा की ये हरकत बहुत बचकाना और इमेच्योर लग रही थी, और सिर्फ यही हरकत नहीं, उसे सबा के बहुत से रवैये इमेच्योर लगा करते थे। उसमें मैच्योरिटी की कमी थी। लेकिन अब इर्तिज़ा उसे कुछ भी समझाने की पोजीशन में नहीं रहा था। वो खुद अपने रवैये में तब्दीली ले आए तो ले आए। इर्तिज़ा उसे वाकई किसी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। मुआज़ की फरमाइश पर वो उसके लिए चिकन पास्ता बना रही थी, और वो अपने कमरे में जाने के बजाय किचन में उसके पास खड़ा था और कुछ न कुछ बोले जा रहा था। पनीर ज़रूर डालिएगा, मिर्चें बिल्कुल नहीं,
آپ بھی میرے ساتھ کھائیے گا۔ معاذ، میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں، تم اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے سکون سے کام کرنے دو، جب بن جائے گا میں تمہیں بلا لوں گی۔ اس کے الفاظ اتنے سخت نہیں تھے، لیکن اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ اس کے انداز پر سہم کر فوراً وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اسے اس کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ کچن سے نہیں گیا بلکہ دروازے سے ٹیک لگائے خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آنے لگے تھے، مگر وہ انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے سب نظر آ رہا تھا، پھر بھی وہ بے حس سے انداز میں کام کیے جا رہی تھی۔ غصے اور جھنجھلاہٹ میں کام کرتے ہوئے شاید بے دھیانی کے سبب چھری سے اس کی انگلی کٹ گئی۔ اس نے چھری پلیٹ میں رکھتے ہوئے اپنی انگلی کو دیکھا۔ درمیان والی انگلی سے ایک دم ہی خون نکلنے لگا تھا۔ معاذ بہت گھبرایا ہوا تیزی سے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ اس کے آنے کو نظر انداز کر کے سنک کے آگے انگلی کر کے خوب تیز ٹھنڈے پانی سے اپنی انگلی دھونے لگی۔ آپ کے خون نکل رہا ہے خالہ جانی۔ وہ اس کے پاس کھڑا اچک اچک کر اس کی انگلی کو دیکھنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے اپنی انگلی پانی سے دھوتی رہی۔ وہ بھاگتا ہوا کچن سے نکل کر پتہ نہیں کہاں گیا۔ وہ سنک کے آگے سے ہٹتے ہوئے اس زخم پر ابھی بینڈیج لگانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر کچن میں واپس آ گیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں الماری کے اندر اتنا اوپر رکھا ہوا تھا، وہاں معاذ کا ہاتھ کیسے گیا؟ ندیم گھر پر نہیں تھا، رمشا اپنے کوارٹر میں تھی۔ یقیناً وہ خود کسی نہ کسی طرح اوپر چڑھا تھا تاکہ فرسٹ ایڈ باکس نکال سکے۔ اگر وہ وہاں سے گر جاتا پھر؟ اتنا بھاری سا فرسٹ ایڈ باکس، اتنی اونچائی، اور وہ چھوٹا سا بچہ۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس زمین پر رکھ کر معاذ نے جلدی سے اسے کھولا اور پھر اپنی سمجھ کے حساب سے اس میں سے ایک مرہم نکالا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کے سامنے زمین پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے خود ہی اپنی انگلی اس کے سامنے کر دی۔ وہ اس کے زخم پر بڑے نرم اور ملائم سے انداز میں مرہم لگا رہا تھا۔ آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ پہلے ہو رہی تھی، اب نہیں ہو رہی۔ تم نے آئنمنٹ لگا دیا ہے نا؟ اس سے ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ وہ بہت مطمئن ہو کر فخریہ انداز میں مسکرایا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بڑے غلط سلط انداز میں اس کی انگلی پر بینڈیج کر رہا تھا۔ تمہارے لیے آئنمنٹ لینے جا رہی ہوں۔ حد ہے بے نیازی کی، اتنی گہری چوٹ ہے اور محترمہ سکون سے پھر رہی ہے۔ اس کے کانوں کے پاس ایک بہت مانوس سی سرگوشی ہوئی۔ اس نے بے ساختہ معاذ کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح پیار کر رہی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگا بری طرح حیران ہو رہا تھا۔ اتنی ناراضگی کے بعد اچانک اتنا پیار۔ معاذ، تم اس دنیا کے سب سے پیارے بچے ہو۔ تم بالکل اپنی ماما جیسے ہو۔ تم بالکل سمن جیسے ہو معاذ۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں چاہے اس نے صبا کی لی ہوں، لیکن وہ مزاج میں پورا کا پورا سمن جیسا تھا، ہو بہو اسی جیسا۔ شکل اگر اس نے باپ کی لی تھی تو مزاج ماں کا۔ وہ پہلی مرتبہ اس بات سے آگاہ ہوئی تھی کہ سمن کا بیٹا بالکل اسی جیسا ہے۔ میری ماما بہت اچھی تھی خالہ جانی۔ وہ اس کی بات سن کر بے اختیار پوچھ بیٹھا تھا۔ ہاں، وہ بہت اچھی تھی۔ وہ اس دنیا کی سب سے اچھی لڑکی تھی۔ وہ بالکل تمہارے جیسی تھی معاذ۔ اس نے کبھی سمن کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، آج اس کے بیٹے کے ساتھ کر رہی تھی۔ وہ بالکل شہزادیوں جیسی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جنہیں دیکھ کر زندگی سے پیار ہو جایا کرتا ہے، جن سے مل کر خلوص، محبت، چاہت، سب پر ایمان لانے کو دل چاہنے لگتا ہے۔ وہ اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اسے اس کا یوں والہانہ انداز میں پیار کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد آج وہ اسے اس طرح پیار کر رہی تھی۔ وہ اب اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی۔ اس نے اسے جھڑکنا اور ڈانٹنا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے پیار کرنے کا انداز وہ نہیں تھا جس کا معاذ عادی تھا، جس کی وہ اس سے توقع کیا کرتا تھا۔ پھر وہ وہاں سے اٹھی۔ اس نے جلدی جلدی پاستا تیار کیا۔ پاستا پلیٹ میں نکال کر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ کچن ٹیبل کے آگے رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلا رہی تھی۔
وہ اس کے ہاتھ سے کھانے پر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اسے پاستا کھلا کر وہ اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی۔ آج تم میرے ساتھ سو جاؤ۔ اس کے کہے بغیر اس نے خود اسے اپنے قریب لٹا لیا۔ وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر خاموشی سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ وہ اسے کہانی سنا رہی تھی، اس جنگل کی جس میں سب جانور مل جل کر رہتے ہیں۔ اس سے کہانی سنتے سنتے معاذ کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ باقی کہانی کل سناؤں گی، اب تم سو جاؤ، اس نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ اب میں آپ کو مما بولوں گا تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ اس نے اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے پوچھا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں شام میں اس کا موڈ دوبارہ پہلے جیسا نہ ہو جائے۔ تمہارا جو دل چاہے تم مجھے بولو۔ وہ 2-3 منٹوں میں ہی گہری نیند سو گیا۔ وہ اپنے بالکل پاس لیٹے معاذ کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ تم میں کیا ہے صبا؟ میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپا پاتی۔ میرا دل خود بخود تمہاری طرف کھنچتا ہے۔ اس کے کان کے پاس ایک پیار بھری آواز سننے کو ملی۔ تمہاری ماں بھی تمہاری طرح مجھ سے پیار کرتی تھی معاذ، تم اسی کے وجود کا تو حصہ ہو، تم بالکل اسی کی طرح مجھ سے پیار کرتے ہو۔ میں ڈانٹوں، جھڑکوں، اپنے پاس سے ہٹاؤں، بری طرح پیش آؤں، تم پھر بھی میری طرف بھاگ کر آتے ہو۔ وہ بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ وہ اپنے پیار کے صلے میں مجھ سے کچھ نہیں مانگتی تھی، یہ بھی نہیں کہتی تھی کہ صبا تم بھی مجھ سے ایسا ہی پیار کرو۔ میں نے اس کے پیار کی قدر نہیں کی معاذ، لیکن میں تمہارے پیار کی قدر ضرور کروں گی۔ کیا ضروری ہے کہ صبا ہر محبت کے بچھڑ جانے کے بعد ہی اس کی قدر کرے؟ تم جس نام سے چاہیں مجھے بلا لو معاذ، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں تمہارے پیار کے آگے ہار گئی ہوں معاذ، اور ساری زندگی میں اس پیار کے آگے ہارنا ہی چاہتی ہوں۔ وہ معاذ کے لیے سراپا محبت بن گئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح اس پر چاہت لٹانے لگی تھی، بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ معاذ اگر اسے مما بول کر خوش ہوتا تھا تو بابا اور ڈیڈی بھی اس کے منہ سے صبا کے لیے یہ لفظ سن کر بہت خوش ہوتے تھے۔ معاذ کے اسکول میں سالانہ فنکشن تھا۔ میں ڈرامے میں بھی ہوں اور تقریر بھی کروں گا۔ ٹیچر نے کہا پرنس تو بس معاذ بنے گا۔ کھانے کی میز پر اس نے گردن اونچی کر کے بتایا تھا۔ وہ سب ہی اس کے انداز پر ہنس پڑے تھے۔ پھر تو اب تمہیں پرنس معاذ کہنا پڑے گا، ڈیڈی ہنستے ہوئے بولے۔ اس نے گردن ہلا دی تھی۔ جتنے دن اس فنکشن کی تیاریاں اس کے اسکول میں ہوتی رہیں، وہ گھر والوں سے صبح سے لے کر شام تک اسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں کرتا رہتا۔ وہ ارتضیٰ اور صبا سے وعدہ لے چکا تھا کہ وہ دونوں فنکشن میں آئیں گے۔ صبا کے وعدہ کر لینے کے باوجود اسے جیسے بے اعتباری سی تھی۔ وہ ہر روز اس سے نئے سرے سے وعدہ لے لیتا۔ آپ بہت اچھا ڈریس پہن کر آئیے گا، لپسٹک بھی لگائیے گا اور بال بھی کھولیے گا۔ اس کی اس معصومانہ سی فرمائش پر وہ ہنس پڑی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میک اپ کر کے آنا ہے۔ آپ ویسے بال بنائیے گا جیسے آپ نے پاپا اور مما کی شادی پر بنائے تھے۔ اس نے سمن اور ارتضیٰ کی شادی کی تصویریں اور مووی اتنی بار دیکھی ہوئی تھی کہ اسے شادی کے دن کے گھر کی ہر فرد کی تیاری حفظ ہو گئی تھی۔ معاذ، وہاں پر کوئی مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس کے منہ سے تیاری، کپڑوں اور میک اپ کی گردان سنتے سنتے وہ آخر کہہ بیٹھی تھی، میں آپ کو اپنے فرینڈ سے ملواؤں گا اور اپنے سب ٹیچر سے بھی۔ اس نے اس کی عقل پر افسوس کیا۔ اگر میں اچھی طرح تیار ہو کر نہیں گئی تو تمہاری انسلٹ ہو جائے گی اپنے فرینڈز کے سامنے۔ اسے دوبارہ ہنسی آئی تھی۔ اس کی بات کو ہنسی میں اڑانے اور ذرا سی بھی سنجیدگی سے نہ لینے کے باوجود جب فنکشن میں جانے کے لیے وہ تیار ہونے لگی تو اس نے وہ سب کچھ کیا جو وہ اس سے چاہتا تھا۔ وہ جو اس نے سمجھایا تھا وہ بھی، اور وہ جو اسے سمجھا نہیں پایا تھا وہ بھی۔ سرخ رنگ کی بہت خوبصورت شلوار قمیض اور کپڑوں سے مناسبت رکھتی ہوئی نفیس سی جولری اور میک اپ کیا تھا اس نے۔ اسے میک اپ کے بعد اپنا چہرہ خود ہی اجنبی اجنبی سا لگا تھا۔ بالوں کی بیچ کی مانگ نکال کر برش کرنے کے بعد اس نے انہیں کھلا چھوڑ دیا تھا۔ دوپٹہ شانوں پر سلیقے سے پھیلا کر وہ پوری طرح تیار تھی۔ اسے معاذ کی خوشی کا سوچ کر خوشی ہو رہی تھی۔ وہ اسے اس طرح تیار دیکھ کر کس قدر خوش ہوگا۔ صبح اسکول جاتے جاتے بھی وہ اسے کتنے سارے وعدے لے کر گیا تھا۔ ایک میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ ابھی ابھی اپنے آفس میں ہی آیا تھا کہ اس کے موبائل پر صبا کا میسج آیا۔
معاذ کے اسکول جانا ہے۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اسے ایسے یاد دلا رہی تھی جیسے اسے اس کے بھول جانے کا خدشہ ہو۔ وہ صبا کے ساتھ طے کیے ہوئے وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا تو یہ دیکھ کر ذرا بھی حیران نہیں ہوا کہ وہ تیار بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے، لیکن اس کی تیاری پر ضرور حیران ہوا۔ معاذ کا اس کی تیاری کے بارے میں راگ ضرور اس کے کان میں پڑا تھا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی بات مان بھی لے گی۔ اسے صبا کے اندر پیدا ہوتی یہ تبدیلی بہت اچھی لگی۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس آتی نظر آ رہی تھی، اور اسے خوش دیکھنا ارتضیٰ کو ہمیشہ اچھا لگا کرتا تھا۔ فنکشن بھی شاندار تھا اور معاذ کی پرفارمنس بھی توقع کے عین مطابق شاندار تھی۔ اسٹیج پر آتے ہی اس نے اتنے لوگوں کے ہجوم میں بھی ارتضیٰ اور صبا کو دیکھ لیا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی بکھر گئی تھی۔ معاذ کی زبردست پرفارمنس پر اس کی زوردار تالیاں بجی تھی، اور اس کے لیے بجنے والی وہ تالیاں اسے اپنے لیے لگ رہی تھیں، جیسے اسے سراہا جا رہا ہو۔ فنکشن کے اختتام پر سال بھر غیر معمولی کارکردگی دکھانے والے بچوں میں انعامات، شیلڈز اور ٹرافیاں تقسیم کی گئی تھیں، اور ان انعامات کو پانے والے آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ میں وہ بھی شامل تھا۔ معاذ کے چہرے پر چھلکتی خوشی ان دونوں ہی کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ فنکشن کے بعد وہ اسے اپنے ٹیچرز اور دوستوں سے ملوانے لگا، وہ جیسے اس کا سب سے قیمتی میڈل تھی جسے وہ فخریہ ایک ایک سے ملوا رہا تھا۔ یہ میری مما ہے۔ ارتضیٰ دور کھڑا اسے صبا کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر مختلف لوگوں کے پاس لے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کا بیٹا آج بہت خوش تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ واپسی میں گھر جانے کے بجائے وہ اسے شاپنگ سینٹر لے آیا تھا۔ تم اپنا گفٹ ابھی لے لو، جو دل چاہے خرید لو، اس نے بڑی فیاضی سے بیٹے سے کہا۔ اس نے آج معاذ کو خوشی دی تھی، ارتضیٰ کے ساتھ فنکشن میں آ کر اس کی مرضی کے مطابق تیار ہو کر۔ اس سب کے باوجود بھی وہ صبح سے خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ معاذ نے آج جتنے بھی لوگوں سے اسے اپنی ماں کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا، وہ ان سب سے ملی تھی، بہت اچھی طرح بات چیت بھی کی تھی، لیکن ایسا کرتے ہوئے اس کے دل پر کیا گزری تھی یہ صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ اسے ان تمام لمحوں میں خود سے شرم آئی تھی۔ وہ جگہ کسی اور کی تھی، وہاں اسی کو ہونا چاہیے تھا، اس جگہ پر وہی جچتی تھی۔ ارتضیٰ صحیح جگہ پر تھا، معاذ صحیح جگہ پر تھا، صرف وہ غلط جگہ پر تھی۔ لیکن وہ اس معصوم بچے کا کیا کرتی؟ وہ معاذ کی خوشی کی خاطر مسکرانے پر مجبور تھی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ دکانوں میں پھر رہی تھی، معاذ جو چیزیں پسند کر رہا تھا ان کے بارے میں اپنے کمنٹس بھی دے رہی تھی، لیکن اندر سے اس کا دل ایسا ہو رہا تھا جیسے دھڑکنا ہی نہ چاہتا ہو۔ وہ لوگ ابھی شاپنگ کر ہی رہے تھے کہ ارتضیٰ کے موبائل پر ڈیڈی کی کال آئی۔ انہوں نے آفس سے فون کیا تھا۔ وہ معاذ کے اور اس کی کارکردگی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ وہ جواباً مسکراتے ہوئے انہیں مختصر لفظوں میں سب کچھ بتانے لگا۔ بس پھر تم شاپنگ کر کے سیدھے گھر آ جاؤ، میں اور بھائی بھی گھر آ رہے ہیں، معاذ کی کامیابی سب مل کر سیلیبریٹ کریں گے، انہوں نے ارتضیٰ سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو بابا اور ڈیڈی وہاں پہلے سے موجود تھے۔ کیک، آئس کریم، پیزا، مٹھائی اور بھی بہت سی معاذ کی پسند کی کھانے پینے کی چیزیں میز پر سجا کر وہ ان لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ معاذ کی ٹرافی اور سرٹیفکیٹس کو ان دونوں نے بڑی محبت سے دیکھا تھا۔ دیکھنا ارتضیٰ، تمہارا بیٹا تم سے بھی آگے جائے گا۔ ڈیڈی نے ارتضیٰ سے یہ سن کر کہ معاذ نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے ہر درجہ اعتماد کے ساتھ تقریر کی ہے، یہ کمنٹس دیے تھے۔ میں چاہتا ہوں ڈیڈی کہ یہ زندگی کے ہر میدان میں مجھے پیچھے چھوڑ دے، اسے اپنے سے آگے بلکہ بہت زیادہ آگے دیکھنے کی دعا کرتا ہوں میں۔ ارتضیٰ نے برملا اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ بابا، بھائی اور بیٹے کی گفتگو سے زیادہ اسے دیکھنے میں دلچسپ۔ معاذ، جاؤ جا کر صبا کو بلا کر لاؤ۔ معاذ سے یہ بات کہتے وقت ان کے لبوں پر بڑی شریر سی مسکراہٹ تھی۔ معاذ ہکا بکا ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ ماما یہ بیٹھی تو ہیں؟ اس نے معصومیت سے انہیں بتانے کی کوشش کی۔ ارتضیٰ اور ڈیڈی ان کی شرارت پر مسکرا رہے تھے، جبکہ وہ ایک دم ہی جھیپ سی گئی تھی۔ یہ صبا ہے؟ ارے ہاں واقعی صبا، تم اتنی خوبصورت ہو، یہ بات مجھے آج پہلی دفعہ پتہ چلی ہے۔
انہوں نے مصنوعی حیرت اور ستائش کا تاثر دیا۔ شفیق، تمہاری اس بگڑی ہوئی بیٹی کو میرا پوتا ہی ٹھیک کرے گا، وہ ڈیڈی سے بولے۔ بابا، میں بگڑی ہوئی بیٹی ہوں؟ اس نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ تو کہتے ہیں صبا میری بہت پیاری اور اچھی بیٹی ہے، اس نے انہیں خفگی سے یاد دلایا۔ پیاری اور اچھی بیٹی بابا کی بات اتنی جلدی اور آسانی سے تو نہیں مانتی جتنی آسانی سے معاذ کی بات مان لیتی ہے، وہ صاف گوئی سے بولے۔ وہ سب ساتھ بیٹھ کر کھاتے اور باتیں کرتے ہوئے معاذ کی پہلی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ ارتضیٰ لاہور جا رہا تھا۔ اس کا لاہور جانا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا۔ مہینے ڈیڑھ مہینے میں اس کا وہاں کا چکر لگا ہی کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھار کسی ضروری کام کی وجہ سے اس سے بھی جلدی وہاں جانا پڑ جاتا تھا۔ اب کی بار یہ جانا غیر معمولی واقعہ یوں بن گیا تھا کہ معاذ کے اسکول کی چھٹیاں تھیں اور وہ ارتضیٰ کے ساتھ وہاں جانا چاہتا تھا۔ معاذ کے جانے کا مطلب تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اکیلا ارتضیٰ کے ساتھ چلا جاتا۔ ارتضیٰ وہاں کام سے جا رہا تھا، معاذ اس کے بغیر گھر پر اکیلا کیسے رہ سکتا تھا؟ تم گھر پر اکیلے کیسے رہو گے معاذ؟ پاپا تو آفس میں بزی ہو جائیں گے، وہ اسے سمجھانے کے جتن کر رہی تھی۔ میں اکیلا تھوڑی رہوں گا، آپ بھی تو ہوں گی نا میرے پاس۔ اس نے بڑے اطمینان سے اس کا اطمینان رخصت کیا تھا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے یہ بات تو طے تھی کہ صبا اس کے ساتھ جائے گی۔ اس بارے میں سوچنے اور فکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ پاپا کا کام ختم ہو جائے گا، پھر ہم لوگ خوب گھومیں گے، وہ پلان بنا رہا تھا۔ معاذ بچہ تھا، اسے کسی نہ کسی طرح وہ بہلا لیتی، لیکن یہاں تو مسئلہ بابا کا آ گیا تھا۔ یہ ایشو معاذ نے اٹھایا تھا اور اسے سب سے زیادہ بابا نے پسند کیا تھا۔ وہ دل و جان سے چاہتے تھے کہ صبا اور معاذ ارتضیٰ کے ساتھ جائیں۔ ارتضیٰ، لاہور میں کام ختم کر کے فوراً کراچی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شمالی علاقوں کی طرف نکل جانا، یہی تو موسم ہے وہاں کی سردیاں، بارشیں اور برف باری انجوائے کرنے کا، انہوں نے ارتضیٰ سے حکمیہ انداز میں کہا۔ وہ ان لوگوں کو کل کے بھیجتے آج بھیجنے کے لیے تلے بیٹھے تھے اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بابا کو کس طرح منع کرے۔ کافی دفعہ اس نے مختلف بہانے بنا کر دبے لفظوں میں منع کرنے کی کوشش کی، کبھی یہ کہہ کر کہ آپ اور ڈیڈی اکیلے ہو جائیں گے، کبھی یہ کہہ کر کہ پتہ نہیں معاذ کا وہاں دل لگے گا کہ نہیں، اگر دل نہیں لگا تو وہ بہت تنگ کرے گا، لیکن اس کے تمام بہانوں کے لیے ان کے پاس بنے بنائے تیار جواب رکھے تھے۔ ارتضیٰ دیکھ رہا تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتی، اسے جانے کے لیے مجبور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اکیلے میں بابا سے صبا پر بات رکھے بغیر گفتگو کی۔ بابا، فی الحال کہیں آؤٹنگ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے لاہور سے فوراً واپس آنا ہوگا۔ آپ جانتے تو ہیں کہ کوریا سے ڈیلیگیشن آنے والی ہے، مجھے لاہور سے آتے ہی اس سلسلے میں بہت سا ہوم ورک کر کے رکھنا ہے، میں صبا اور معاذ کو اس وقت تو بالکل ٹائم نہیں دے سکتا۔ بابا کو اس کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ بزنس رشتوں سے زیادہ اہم کب سے ہو گیا؟ معاذ کے پاس یہی وقت ہے، پھر اس کے اسکول کھل جائیں گے، چاہے 2-4 دن کے لیے ہی جاؤ، لیکن تمہیں ان دونوں کو گھمانے پھرانے ضرور لے جانا چاہیے۔ کچھ وقت تمہیں اور صبا کو ایک ساتھ اور تنہا گزارنا چاہیے، اس سے تم دونوں کے درمیان بہت انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی۔ اس کا حق ہے کہ تم اسے وقت دو، اسے اپنی زندگی میں سب سے اہم جگہ دو۔ تمہارے لیے بزنس اور دوسرے سب کاموں سے پہلے ہونا چاہیے صبا اور معاذ کو۔ ارتضیٰ انہیں یہ کیسے سمجھاتا کہ وہ انکار ہی صبا کی وجہ سے کر رہا ہے؟ بابا سے یہ بات وہ کہہ نہیں سکتا تھا اور کسی دوسری تعویل سے انہوں نے قائل ہونا نہیں تھا۔ بابا اور ڈیڈی نے بڑے خوش انہیں رخصت کیا تھا۔ جہاز میں سارا وقت وہ خاموش بیٹھی رہی، معاذ کی تمام باتوں کے وہ ہوں ہاں میں جوابات دے رہی تھی۔ ارتضیٰ اس کا اضطراب اور ٹینشن دیکھ رہا تھا، وہ اسے ہمیشہ سے زیادہ دل گرفتہ اور مایوس لگ رہی تھی۔ اس نے اس گھر میں قدم رکھا تھا جس میں وہ زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ پھولوں سے بھرا وہ خوبصورت لان بہت سونا اور خاموش لگا تھا اسے۔ سنو، وہ کہاں ہے؟ اس نے پھولوں سے بے آواز پوچھا۔ وہ جواب میں بالکل خاموش رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی گھر کے اندر آ گئی۔ پہلے سارا گھر تو دیکھ لو،
تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گی، میں نے اسے اتنی اچھی طرح سجایا ہے۔ اس کے بالکل قریب ایک آواز ابھری۔ اس نے چونک کر اپنے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمارے کمرے کی دیواروں پر آف وائٹ پینٹ ہے، اس کے ساتھ نیلے رنگ کے پردے اور کارپیٹ کس قدر خوبصورت اور رومانٹک سا تاثر دے رہے ہیں۔ کتنا حسن ہے اس رنگ میں، کتنا رومانس ہے۔ وہاں سب کچھ ویسا ہی تھا، کہیں کوئی تبدیلی نہیں تھی، ہر چیز اسی طرح اپنی جگہ پر موجود تھی، لیکن پھر بھی وہاں سب کچھ ویسا نہیں تھا۔ وہاں ایک کمی تھی، بہت بڑی کمی، سب سے بڑی کمی۔ وہ اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے لاؤنج سے نکل کر ڈائننگ روم میں آئی تو پیچھے لاؤنج سے ایک آواز آئی۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، محبت کے کھو جانے کا ڈر، اس کے چھن جانے کا ڈر۔ پتہ نہیں محبت اتنی وہمی کیوں ہوتی ہے۔ اس نے مڑ کر لاؤنج میں رکھے صوفے کی طرف دیکھا۔ اوپر اوپر سے غصہ دکھا رہی ہو، اندر سے تو خوش ہو رہی ہوگی کہ جس بندے کے پیچھے اتنی لڑکیاں پڑی ہیں وہ میرے پیچھے پاگل ہے۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اس خالی صوفے کی طرف دیکھا، پھر وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹیبل کی سطح پر اس نے ہلکے سے ہاتھ پھیرا۔ پتہ نہیں کس طرح یہ پنیر اور سبزیاں مکس کر کے اتنے مزے کی ڈش تیار کرتی ہے۔ اس کے لیے یہ تعریفی جملہ جس نے کہا تھا، وہ وجود آج اپنی مخصوص کرسی پر سے غائب تھا۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، وہ فوراً ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ سامنے نظر آتی کچن کی طرف خود بخود ہی اس کے قدم اٹھے تھے۔ خود ہی بدتمیزی کرتی ہو، پھر مظلوم سی شکل بنا کر رونے بھی کھڑی ہو جاتی ہو۔ جس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی گئی تھی، وہ اسی جگہ پر آ کر رک گئی۔ زندگی میں بہت سی باتیں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، مگر کسی ناگوار بات پر اس طرح ریاکٹ کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ تمہارے کل کے رویے پر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ وہ خاموشی سے اسی جگہ کو تک رہی تھی۔ آج وہاں کوئی نہیں تھا جو اس سے کہتا، نہیں ہوں بابا میں تم سے ناراض، اب کب تک یہ رونی صورت بنائے رکھو گی؟ اس کے دل نے شدت سے دعا مانگی کہ کہیں سے بھی وہ آ جائے، بالکل اچانک وہ آئے اور آ کر اسے حیران کر دے۔ وہ الٹے قدموں چلتی ہوئی کچن کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی نگاہیں ابھی بھی اسی جگہ پر جمی تھی۔ آج ہم دونوں نے بہت فلمی طریقے سے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار نہیں کر دیا۔ دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بہت گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، بہت شدت سے، اور چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، مگر برسوں سے آنکھوں کے اندر جمے ہوئے آنسو ایک بار پھر پگھلنے سے انکاری ہو گئے۔ آنسوؤں کا یہ گلیشیئر عمر بھر نہیں پگھلے گا، وہ جانتی تھی، پھر بھی رونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ ایسے گھاؤ بھی ہوتے ہیں جنہیں زخمی آپ نہیں دھوتے، بن روئے ہوئے آنسوؤں کی طرح سینے میں چھپا کر رکھتے ہیں اور ساری عمر نہیں روتے۔ نیندیں بھی مہیا ہوتی ہیں، سپنے بھی دور نہیں ہوتے، کیوں پھر بھی جاگتے رہتے ہیں، کیوں ساری رات نہیں سوتے؟ اب کس سے کہیں اے جانے وفا، یہ اہل وفا کس آگ میں جلتے رہتے ہیں، کیوں بجھ کر راکھ نہیں ہوتے؟ صبا، ارتضیٰ نے اس کے پاس آ کر بڑی آہستگی سے اسے پکارا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ وہ اس کے قریب کھڑا بہت تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ معاذ لان میں ہی کچھ دیکھنے لگا تھا۔ ارتضیٰ اسے لان میں چھوڑ کر اس کے پیچھے اندر آیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارتضیٰ کی طرف دیکھا تو اسے اس کی آنکھوں سے جھانکتا ہوا کرب اور درد صاف نظر آیا۔ وہ کتنی نڈھال اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ارتضیٰ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ چونک کر وہ ایک دم دیوار سے ہٹی اور ارتضیٰ پر نظر ڈالے بغیر کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کمرے میں آ گئی تھی جس میں پہلی بار یہاں آنے پر ٹھہری تھی۔ بیڈ پر دونوں ہاتھ لٹکائے وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں آنے پر یہ سب کچھ ہوگا، اسی لیے اس نے یہاں آنے سے بچنے کی بہت کوششیں بھی کی تھی، لیکن زندگی نے نہ پہلے کبھی اسے معاف کیا تھا اور نہ اب اسے معاف کرنے پر تیار تھی۔ زندگی اس کے لیے ایک کے بعد ایک آزمائش تیار رکھتی تھی۔ So listeners, this was the end of the second last episode of Bin Roye Aansu.
انشاءاللہ کل ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.